bird on a tree. शहनशीन पर मौजूद इन हस्तियों के तारुफ की ज़रूरत नहीं है। सामने NCPUL के वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा आप लोग मुख्तलिफ मुकामात से और मुल्कों से आए हुए आज एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होने वाली है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू की तहजीबी और समाजी सूरत हाल क्या है। 1818 में गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज में 18 साल काम करने के बाद लंदन में सबसे पहला उर्दू स्कूल कायम किया। गुज़िश्ता साल हमने उर्दू के स्कूल की मदरसे की लंदन में 200 साल सालगिरह मनाई तो मालूम ये हुआ कि उर्दू का बाज़ाब्ता पहला स्कूल जो लंदन में कायम हुआ वो 200 साल पुराना है। अब जो उर्दू की पहली बस्ती थी उसमें राल्फ रसल ने एक पेशगोई की थी जिसका मैंने जिक्र किया कि उर्दू नई बस्तियों में 50-60 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन यह पेशगोई गलत रही और आज आप जानते हैं कि उर्दू की 9 बस्तियां दुनिया में मौजूद हैं। हमारे आज इस सेशन में जो लोग बात करेंगे उनका ताल्लुक 2 गुरु से है। इस वजह से सुन लीजिए कि मैं 40 साल से बाहर हूं। वैसे तो उर्दू की बस्तियों पर बहुत से यहां के लोगों ने भी किताबें लिखी हैं, वो लिखना और है, बस्ती बसते बसते बस्ती है और मुझको सुनना और। तजुर्बा हमने देखा है। तो 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने उर्दू बस्ती बसाई है जिसमें मेरा शुमार होता है, और दूसरे वो मुकामात उर्दू 75 मुल्कों में बोली और समझी जाती है। उर्दू यूनेस्को की 5वीं बड़ी जबान है। उर्दू 500 मिलियन अफराद जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ ममालिक के शहरों में जो उर्दू पढ़ाई जाती है, जैसे आपके या वहां पर उर्दू का रिसर्च वर्क हुआ है, या वहां पर उर्दू की लाइब्रेरियां हैं, या वहां पर उर्दू की बाज़ मारूफ और मशाहिर शख्सियतों से उस शहर की शिनाख्त है, वो मसला अलग है। लेकिन उर्दू की नई बस्तियों में सबसे पुरानी बस्ती इंग्लैंड है, दूसरी पुरानी बस्ती अमेरिका है, तीसरी पुरानी बस्ती कनाडा है। कनाडा का जहां तक ताल्लुक है, लोग नहीं जानते कि 3.5 लाख लोग उर्दू जानते हैं। हमारे पास 20 से ज्यादा अखबारात हैं, हमारे पास 25 से ज्यादा टीवी हैं, हमारे पास आप जानते हैं कि मुशायरों की धूमधाम ज्यादा है। हमारी आलमी कॉन्फ्रेंस जब होती है तो 3,500 अफराद को तकी आबादी 2004 में जमा करता है। हमारे मुल्क का कनाडा का जो चार्टर है उसको उर्दू में हम पूरी तरीके से मनवाते हैं। हम अपने मुल्क में ये कहते हैं कि अगर एक बच्चा भी उर्दू पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सराय फराहम किए जाए। तो आज NCPUL क्यों कर रही है ये काम? ये इस वजह से कर रही है NCPUL कि उर्दू का दिल यहां पर धड़कता है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। उर्दू का दर्द यहां पर है। क्यों? हाँ, यहां पर बुलाया गया है इन लोगों को, इस वजह से बुलाया गया है कि उर्दू की नशोनुमा, उर्दू की तारीख और उर्दू की जो आप बका है उसको NCPUL ने अपनी सरपरस्ती से। मैं तमाम उर्दू की नई बस्तियों के लोगों से कह रहा हूं कि अगर हम गहवारे उर्दू से अपने आप को ना जोड़े, अगर हम अपने मराकिज से अपने ना जोड़े तो हमारी बका मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से कि हमने उर्दू को अपने ज़ौक़ और शौक़ पर रखा है। उर्दू ज़ौक़ और शौक़ पर है। ज़रूरत की ज़रूरत जो होती है उससे ज़बान कायम होती है।
میں ممنون ہوں اس کونسل کا کہ جنہوں نے ہماری طرف توجہ کی. یہی نہیں، کچھ مسائل. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو روایات ہیں جیسے مشاعرہ اور تحصیلی چیزیں، 5 یا 6 نارتھ امریکہ میں کورسز ہیں انگریزی، یونیورسٹیز جڑی ہوئی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ارتباط رہے. ہمارے پاس جذبہ ہے، عشق ہے، محبت ہے، لیکن ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے. اس تجربے کے لیے ہم کو اساتذہ کی ضرورت ہے. آپ سنیں گے مقالات یہاں پر، آپ جانیں گے عظیم ترین نسخے اس وقت انڈیا آفس میں ہیں جو لندن میں. تحقیقی اسکالرس کو یہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیول پر ان لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جائے وظیفے کے ساتھ کہ وہ جا کر ان لائبریریوں میں جو دنیا کے کونے کونے میں ہیں ریسرچ ورک کریں. ہم یہاں صرف نہیں آئے ہیں کہ صرف آپ لوگوں سے ملاقات کریں، اس وجہ سے کہ جب آپ کا اسکالر جائے گا اور اسکالر جا کر فرض کیجئے کہ مینچسٹر اور لندن اور آپ کے ایڈنبرو میں جا کر وہاں پر مخطوطات دیکھے گا اور اس کی رپورٹ دے گا تو اس کو اردو ادب سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ اتھارٹیز جو ہیں کونسل کے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آئیں ہمارے ملکوں میں اور آ کر آپ کے جو ہے دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے تجربات سے نوازیں. تو یہ 2 ویز روڈ ہونی چاہیے، ایک طرف نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہی صرف آپ کی طرف آئیں. دوسری بات جو میں ایک خاص طریقے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو ایک ایسا گھنا درخت ہے جس کا سایہ سرحد کے دونوں طرف ہے. اردو ایک ایسی زبان ہے جس کا قلب ملک کے دونوں طرف تڑپتا ہے، اور اردو ایک ایسی زبان ہے جو محبت کی زبان ہے. تو 2 ملکوں میں محبت نہ کرکٹ سے ہو سکتی ہے، نہ گفتگو سے ہو سکتی ہے، صرف اردو سے ہو سکتی ہے. تو اس محبت کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کچھ بھی سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس کو انجام دے، لیکن وہاں کے بھی جو ادیب ہیں رعایت کریں. ان کا پریزنس اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ سب محبت کے گانے اور نغمے گا رہے ہیں، اور یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اردو کہہ رہی ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. وہ تو محبت کی گفتگو ہے نا. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اردو پیام محبت ہے. تو اس طرف بھی تھوڑی سی توجہ کی جائے کہ ایک مصرع بھی آپ کو اردو میں نفرت کا نہیں ملے گا، ہر ایک لفظ عشق اور محبت کا ملے گا. تو اس کی طرف توجہ کی جائے کہ گلدستے میں ہر قسم کا پھول شامل ہو. آج آپ سنیں گے کینیڈا کے مسائل بھی سنیں گے. ولی اللہ شاہین صاحب یہاں رہتے ہیں، یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، 40 سال سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. تو بس میں خطبہ استقبالیہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میں ممنون ہوں کہ ملک کے مختلف ملک کے ان لوگوں کو جو کسی طریقے سے اردو کی آبیاری کر رہے ہیں، دانشکدہ ادبیات ترکی میں ہو یا ایران میں ہو یا فیض پر کام کرنے والے ایکسپرٹ لدملا روس میں ہوں یا ایجپٹ کے افراد، اردو کا بول بالا ہر طرف ہو رہا ہے. دنیا سکڑ رہی ہے. گلوبل ولیج کی ایک علامت یہ ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم دامے درہمے سخنے جو کام کر سکیں پوری طریقے سے انجام دیں. ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی زیادہ کہ رونق ہے،
آپ کے پاس تجربے کی زیادہ قدرت ہے، تو اردو کے اس قافلے کو بڑھانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی محبت اور ہماری قوت اور آپ کی قوت اور ہماری محبت باہم رشتے میں پرو دی جائے تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ بس یہی کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ آج جو آپ مقالات سنیں گے، ہم جانتے ہیں یہ وہ روداد ہے، ایک دن میں روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے، ایک دن میں آپ کے نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک یہ عجیب بات ہے کہ جتنے بھی مینuscript ہیں یورپ میں، اس کے 10% بھی ابھی تک آپ کے جو ہے ڈیجیٹلائز نہیں ہوئے ہیں، ہمارے لحاظ سے، ہمارے یہ اسکالرس کے لیے حاصل نہیں ہے، جبکہ یہ کام بہت تیزی سے ہو سکتا ہے اور ایسے ایسے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس اسکالرس کی ٹیم ہے، ان کو بھیجا جائے اور ان کو اس ذمہ داری اور اس پروجیکٹ کے طریقے سے بھیجا جائے جو وہاں پر جا کر اپنی پوری طریقے سے رپورٹ دے۔ صرف گلابی اردو بات کرنے سے اردو کے مسائل حل نہیں ہوں گے، تلخ راستوں سے بھی گزرنا پڑے گا، دوسری زبانوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ آج دنیا نے یہ بتا دیا ہے کہ دنیا کی کسی زبان نے 50 سال میں اتنی ترقی نہیں کی، ہندی نے کی، تو ہندی اور اردو دو بہنیں ہیں، بہنوں میں ایک آپ کے کیا کہتے ہیں کمپٹیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن بہنوں میں کسی قسم کا آپ کی دشمنی نہیں ہوتی۔ تو وہ نقش قدم ہم کو بھی فالو کرنے پڑیں گے جس پر ہندی نے چل کر آپ کی اتنی ترقی کی۔ تو اردو کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو اس کے طرف آئے، اور اردو کا یہ مزاج بھی رہا ہے، ایک طرف سے انگریزی کے الفاظ لیے، ایک طرف سے ہندی کے الفاظ لیے، ایک طرف سے عربی اور فارسی کے الفاظ لیے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے صافی، تھوڑا سا نمی کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آج کے مقالوں میں کہ صرف یہ کہتے ہوئے میں نے اتنا وقت لیا ہے جو ایک اسکالر کا وقت تھا، اسی وجہ سے کینیڈا کے بارے میں ہمارے ڈاکٹر ولی صاحب بات کریں گے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارے پاس لائبریریاں ہیں، جس طریقے سے ہمارے پاس اردو کام ہو رہا ہے، جس محنت سے آپ کے بعض لوگ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مشاعروں نے ہمیں تازہ رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو تنقیدی اور تحقیقی کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کی جائے، اور ہماری سرپرستی اگر ہوگی NCPUL کی جانب سے تو وہ ہمارے لیے بڑی آپ کے فخر کی چیز اور مایہ ناز چیز ہوگی۔ بس یہی میں کہتا ہوں کہ اردو کی گفتگو تو تمام نہیں ہو سکتی، لیکن آج کی اس محفل میں میسیج یہی ہے کہ اس گلدستے میں تمام پھولوں کو شامل کیا جائے۔ شکریہ۔ شکریہ تقی عابدی صاحب اس پرمغز خطبے کے لیے۔ اردو صرف محبت کی زبان نہیں ہے، انسانیت سے محبت کی زبان ہے، اتحاد یکجہتی کی زبان ہے، اور اب ہمیں صرف اردو کو عشق اور محبت کی زبان بنا کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسے علمی زبان میں بھی بدلنا ہے۔